बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। आज पनामा के हवाले से चूँकि ये केस बहुत अहम मोड़ में दाखिल हो गया है और वज़ीर आज़म के जो बच्चे हैं, उनकी जो फैमिली है, उनके दलाइल भी इख्तिताम की तरफ हैं। गो कि आज जमात इस्लामी के वकील ने दलाइल दिए, लेकिन उनको काफ़ी ज़्यादा अदालत की तरफ से झाड़ भी सुनने को मिली कि उनकी तैयारी नहीं थी और बेहतर तरीके से वो बात नहीं कर सके, जवाब नहीं दे सके, दलील नहीं दे सके। आज जो पनामा के हवाले से बात हुई है, उसमें मरियम साहिबा ने अपना एक बयान दाखिल करवाया जो कि मुस्तरद हुआ, और मुस्तरद इस बुनियाद के ऊपर हुआ कि उसके ऊपर उनके दस्तखत मौजूद नहीं थे। अब सुनने में ये आ रहा है कि वो दस्तखत जैसे ही होंगे वो वापस दाखिल हो जाएगा, लेकिन जो बयान था उसके अंदर उन्होंने ये कहा कि ये जो वो बिल्कुल बेनिफिशरी ऑनर नहीं है और उनका इनसे ताल्लुक नहीं है। उनके भाई की जायदाद है जिनकी 2 बीवियां हैं और उनकी वजह से उनको बेनिफिशरी ऑनर डिक्लेयर किया गया था, वो सिर्फ ट्रस्टी हैं। ये भी आपको बताते चले कि जो उनका स्टेटमेंट आया है, उस स्टेटमेंट के बाद लग ऐसे रहा है, जो कि उन्होंने तरदीद की है, जो उन्होंने साफ तरदीद की है कि किसी तौर पे भी वो इसकी बेनिफिशरी ऑनर नहीं है। लिहाजा एक मुतफरिक दरख्वास्त भी जमा करवाई है कि 184(3) जो कि मफादे आमा से मुतालिक है, उसकी बुनियाद के ऊपर ये केस उनको इससे हटाया जाए, क्योंकि वो एक आम शहरी हैं। सो लग ऐसे रहा है कि ये केस अब चूंकि हुसैन नवाज साहब की तरफ जाएगा तो उनके वकील को वो मनी ट्रेल देनी पड़ेगी, और चूंकि मुकदमा ये है कि जेरे कफालत है मरियम साहिबा अपनी वालिद के और जो कंपनियां उनके पास हैं मुबैना तौर पे, वो कंपनियां मेफेयर अपार्टमेंट्स खरीदती हैं, और वो साबित करना पड़ेगा कि चूंकि वो डिपेंडेंट है प्राइम मिनिस्टर की, लिहाजा वो बताएं कि ये आमदनी जायज है या नहीं है। सो उन्होंने तरदीद कर दी है। इस हवाले से आज के वो कतई तौर पर इसकी बेनिफिशरी ऑनर नहीं है। दूसरी तरफ आपको ये बताते चलें कि जो बाहर की जंग है, वो भी बहुत, जो बाहर मुकदमा लड़ा जा रहा है मीडिया के ऊपर और अदालत से बाहर, वो भी लफ्जी जंग अब एक और तरह का रुख इख्तियार कर चुकी है। आपने वजीर आजम को आज सुना होगा जिस तरह से आज उन्होंने खिताब किया है, और उसमें उन्होंने कहा है कि कुछ ही दिनों में उनके खिलाफ जो कि बोल रहे हैं, उनके खिलाफ भी कुछ ना कुछ आने वाला है। साद रफीक साहब की जो एंट्री हुई है उससे बहुत सारे अबरू उठे हैं, क्योंकि उससे पहले भी लफ्जी जंग जारी थी, लेकिन बहुत चूंकि सीनियर लोग उसमें नहीं थे और उनका जो टेम्पर था वो भी इतना ज्यादा नहीं था, लिहाजा उसको लाइटली लिया जा रहा था। अब जबकि उनकी एंट्री हुई है और जो लबो लहजा उन्होंने इख्तियार किया है, ये बहुत सारे जो सवालात हैं वो जन्म ले रहे हैं। मसलन उन्होंने ये कहा, जस्टिस आसिफ सईद खोसा का आपने सुना होगा, कुछ दिन पहले उन्होंने बयान दिया था कि वजीर आजम का कहना है कि उनकी जिंदगी खुली किताब की मानिद है, और अगर खुली किताब है तो उसके बाद सफ़े गायब हैं। ये जस्टिस साहब ने कहा। ऐसा लगता है कि उसका जवाब जो है वो साद रफीक साहब ने दिया, और उन्होंने ये कहा कि उनकी आंखें खुली होनी चाहिए वगैरह। ऐसा लगता है कि जैसे जस्टिस खोसा को उन्होंने जवाब दिया। जरा सुनिएगा कि उन्होंने जवाब किस तरह से दिया, सुनिएगा। नवाज शरीफ की किताब के सारे सफ़े पूरे हैं, अगर किसी को वो सफ़े पढ़ने नहीं आते तो हमारा कसूर नहीं है। जिन्हें वो सफ़े नजर नहीं आते वो आंखें खोल के उन सफ़ों को पढ़ें, तज़हीक ना करें, तज़हीक नहीं करवाएंगे, तज़हीक ना करें, तज़हीक नहीं करवाएंगे। ऐसा लगता है कि यही जवाब था। फिर साद रफीक साहब ने एक वर्कर्स कन्वेंशन था ज़ाहिर कल, उसमें एक और बात भी कही लोहे के चने के हवाले से, जरा वो सुनिएगा। नवाज शरीफ किसी कमजोर और चबाए जाने वाले चने का नाम नहीं है, और जो हमें चबाने की कोशिश करेगा उसके दांत टूट जाएंगे। हम लोहे के चने हैं, और ये बात किसी जज्बात में मैं नहीं कह रहा, हमारा ट्रैक रिकॉर्ड देख ले। लोहे के चने चबाने की कोशिश न करें, दांत टूट जाएंगे, दांत टूट जाएंगे, तज़हीक ना करें। ये जो टोन थी, ये जाहिर है कि इससे बहुत सारे अबरू उठे हैं। फिर राना सनाउल्लाह साहब ने कामरान खान साहब के शो पे एक बात कही, वो भी जरा सुन लेते हैं। मैं अपने शहर के हर गली हर मोहल्ले में गया हूँ। आप यकीन करें, लोगों में इस मुहिम का, ये जो मियाँ नवाज शरीफ को ब्लाइंड करने के लिए चलाई जा रही है, इसका इतना रिएक्शन है, इतना लोगों में रिएक्शन है कि अगर कोई इस किस्म का कोई खुदा ना खास्ता अगर कोई मामला होता है, वो रिएक्शन जब आपके सामने आएगा तो फिर आपको ये इस बात की समझ आएगी।
سو کیا ہونے جا رہا ہے؟ مسلم لیگ نون نے کچھ بھانپا ہے یا یہ بالکل عدالت پہ دباؤ ڈالنے کے مترادف ہے؟ یہ بہت سے سوالات ہیں جو کہ جنم لے رہے ہیں. اسی پہ ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہے جناب شفقت محمود صاحب, کسی تعارف کے محتاج نہیں, پاکستان تحریک انصاف کے قومی اسمبلی کے رکن ہیں, اور بیرسٹر ظفر اللہ صاحب مشیر قانون ہیں. تھوڑی دیر میں مجھے بتایا جا رہا ہے کہ وہ بھی پہنچیں گے, ہم ان کا انتظار کر رہے ہیں. اور جناب عرفان قادر صاحب, سابق اٹارنی جنرل, معروف وکیل, قانون دان اور ماہر آئین اور قانون ہیں, ہمیں لاہور سے جوائن کر رہے ہیں. بہت بہت شکریہ عرفان قادر صاحب. میں خیال ہے عرفان قادر صاحب سے شروع کرتے ہیں, شفقت صاحب آپ کی اجازت سے. سر, یہ جو آج پاناما کا آج کی جو کاروائی ہوئی ہے, اس سے آپ کو کیا لگتا ہے؟ کیونکہ یہ اب ظاہر ہے کہ بالکل ہی حتمی مراحل ہیں, حتمی دلائل دیے جا رہے ہیں, اور مریم صاحبہ نے انکار کر دیا ہے, تردید کر دی ہے. وہ یہ کہتی ہیں کہ میں بالکل بینیفیشری آنر نہیں ہوں, میں اور نہ ہی میں اپنے والد یعنی وزیر اعظم کی زیر کفالت ہوں. کیا کہیں گے آپ؟ اس کے بارے میں یہی کہوں گا کہ اس وقت کوشش یہ ہو رہی ہے کہ ان پراپرٹیز سے ہر کوئی اپنے آپ کو بیچ میں سے علیحدہ کر لے, اور کسی طرح سے یہ جو پرائم منسٹر صاحب کے جو فیملی ہے, ان کے بچے ہیں, ان کو ڈیٹیچ کیا جائے کہ جی ان کا پرائم منسٹر صاحب سے ان چیزوں میں کوئی تعلق نہیں ہے, یہ انڈیپینڈنٹلی وہ ان چیزوں کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں. اور اس طرح سے پرائم منسٹر صاحب کو کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ علیحدہ کیا جائے. اور ان کے جو وکیل صاحب ہیں مخدوم علی خان صاحب, انہوں نے بھی جو دلائل دیے ہیں, انہوں نے کسی طرح کا بھی اونس اپنے اوپر نہیں لیا, اور انہوں نے یہی کہا کہ یہ تو پرائم منسٹر صاحب کا تو اس میں نام ہی نہیں ہے. لیکن اگر وہ ہمارے قانون کو ذرا تھوڑا سا غور سے دیکھتے, میں سمجھتا ہوں انہوں نے دیکھا ہوگا, لیکن وہ سمجھتے ہوں گے یہ چیز ان کے کلائنٹ کے خلاف جاتی ہے, تو انہوں نے یہ چیز اجاگر نہیں کی, کیونکہ لیگل فریم ورک میں تو سارے کا سارا اونس جو ہے وہ ہیڈ آف دا فیملی, جو کہ ہولڈر آف پبلک آفس میاں صاحب جو پچھلے 30 سال سے رہے ہیں, قانون نے تو سارا بار ثبوت ان پر ڈال دیا ہے. اور میں اسپیسیفکلی ریفر کروں گا سیکشن 14 سب سیکشن سی, اس کو اگر ہم ملا کے پڑھیں سیکشن 9(5) سے نیشنل اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس کے, اور اس میں اگر ہم ڈیپینڈنٹ کی ڈیفینیشن بھی دیکھ لیں جو کہ دی ہوئی ہے پریونشن آف کرپشن ایکٹ 1947 میں, تو قانون نے تو بار ثبوت پورے کا پورا میاں صاحب پہ ڈال دیا, جو کہ پچھلے 30 سال سے یا چیف منسٹر تھے یا پرائم منسٹر تھے یا کبھی نہ کبھی کسی بڑی پوزیشن پہ تھے. تو اس لیے یہ جو ایک کوشش کی جا رہی ہے کہ اپنے آپ کو علیحدہ کر لیا جائے, آبویسلی یہ نہیں ہو سکتا کہ جو میاں صاحب کے جو والد صاحب تھے, دادا جو تھے, انہوں نے سب کچھ اپنے گرینڈ چلڈرن کو دے دیا, اور میاں صاحب کا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. ایٹ لیسٹ قانون اس چیز کو نہیں مانتا. عرفان قادر صاحب, اس کا مطلب یہ ہے کہ بار ثبوت مریم صاحبہ پہ نہیں ہے, اور انہوں نے آج ایک درخواست بھی جمع کروائی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ 184(3) جو ہے ان کے اوپر لاگو نہیں ہوتا کیونکہ وہ پبلک آفس ہولڈر نہیں ہے. تو ان کی اس آپ کا تو مطلب یہ ہوا کہ ان کے اس بیان کے اندر کافی وزن ہے کہ ان کو اس سے الگ رکھا جائے اور ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. نہیں, وہ علیحدہ نہیں رہ سکتی ساری چیز سے, کیونکہ میں نے جیسے کہا کہ ڈیپینڈنٹ کی جو ڈیفینیشن ہے اس میں کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ مائنر ہوں کہ میجر ہوں, بلکہ دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کی جو بھی پراپرٹیز ہیں کہیں سے بھی آپ کو ملی ہیں, صحیح, اگر آپ کی جو ایسٹس ہیں ان میں انکریز ہوئی ہے, صحیح, اور اس وقت کوئی بھی آپ کا قریبی جو تھا ہولڈر آف پبلک آفس تھا, تو سارے کا سارا اونس جو ہے وہ ڈیپینڈنٹس پہ بھی آتا ہے, اور ڈیپینڈنٹس سے زیادہ ان پہ آتا ہے جو ہولڈر آف پبلک آفس رہے ہوتے ہیں اس دوران میں. ٹھیک, اچھا, ان کو یہ بڑی پرابلم فیس کرنی پڑے گی جب یہ میٹر جو ہے انویسٹیگیٹ ہوگا. اچھا, یہ تو شفقت صاحب عرفان قادر صاحب کا کہنا ہے. بہت شکریہ, بیرسٹر صاحب بھی آ گئے. تو ان کا تو کہنا ہے کہ ان کے اوپر بھی ابھی بار ثبوت ہے, یعنی ان کے علاوہ, یعنی اگر وہ کہیں کہ نہیں ہے تو یہ نہیں بنتا. سوال یہ ہے جو پولیٹیکل ہے کہ ساتھ ساتھ جو باہر کی جنگ ہے وہ کیس کو کتنا اثر انداز کر رہی ہے. نہیں, آپ نے جب اپنا انٹروڈکشن دیا تو اس میں آپ نے شاد رفیق صاحب کا کوٹ کیا کہ ہمارا ٹریک ریکارڈ ذرا دیکھ لیں. میرا خیال ہے ٹریک ریکارڈ دیکھنا ججز کے ساتھ بڑا ضروری ہے, کیونکہ یہ مت بھولیں کہ یہ وہی جماعت ہے جس نے سپریم کورٹ پہ حملہ بھی کیا تھا. اس کے بعد دھمکیاں دی جا رہی ہیں. اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ جو ریمارک جس کا آپ نے بھی ہائی لائٹ کیا کہ جی وہ کتاب والا, وہ کورٹ کی ہیئرنگز میں ایک آبزرویشن تھی, اس کو بنا کے خاص طور پہ باہر سپریم کورٹ کے کھڑے ہو کے اس کو اٹیک کرنا, یعنی کہ
ایک جو آبزرویشن تھی اس کو یہ ڈائریکٹلی ورکرز کنونشن میں کیا ہے انہوں نے. نہیں، اس سے پہلے 2 دفعہ کی. جی 2 دفعہ ورکرز کنونشن میں کہا ہے کہ ہم لوہے کے چنے ہیں. ہاں ہاں اور اس سے پہلے جو کورٹ کے باہر کھڑے ہو کے کہا ہے اس میں انہوں نے وہ کھلی کتاب والی بات کی کہ وہ صفحے ہیں آپ کو نظر نہیں آ رہے. دوسرا اب رانا ثناء اللہ کا بیانات دیکھیں. ایک بیان نہیں جو آپ نے چلایا، اس سے ایک اور بیان تھا جو زیادہ شاید غور طلب تھا. اس میں تو انہوں نے سب کو لپیٹا لگا دیا نا. انہوں نے کہا جی اسٹیبلشمنٹ اور کورٹس مل کے جو ہے یہ سازش ہے، اور یہ سازش کے تحت میاں صاحب کے خلاف یہ ساری کارروائی ہو رہی ہے. یہ انہوں نے پہلے کہا. یہ جو ابھی آپ نے بتایا نا یہ سیکنڈ بیان. سو مختلف طریقوں سے باہر آ کے دیکھیں نا، ہمارے ساتھ تو جھگڑا ہے. ہم ایک دوسرے کو چیزیں کہتے رہتے ہیں. اللہ کرے گا کہ ہم ایک دوسرے کو طریقے سے کہیں گے، کوئی بہت زیادہ جذبات میں نہیں کہیں گے. لیکن عدالت کو ٹارگٹ کرنا، عدالت کو پریشرائز کرنا، اور یہ کہنا کہ کتاب جو ہے اس کے سارے صفحے پڑھے جا سکتے ہیں اگر پڑھنا چاہے کوئی تو اس قسم کی باتیں نہیں تزیق نہ اڑائیں. اچھا ایک اور چیز میں یہ بعد میں زیادہ ڈسکس کر لیں گے، لیکن جو آپ نے عرفان قادر صاحب سے پوچھا انہوں نے اس کا ایک لیگل بالکل بتایا. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ایٹ دی کور آف دس کیس از مریم صاحباز اونرشپ آف. یہ کور ہے اس کیس کا. کیونکہ یہ کمپنیز جب مریم صاحبہ نے اون کی، بینیفیشل اونر ہوئیں، تو ان کی اپنی کمائی کوئی نہیں تھی، تو اس لیے وہ فرنٹ تھیں نواز شریف صاحب. اچھا سو اس کا ڈیپینڈنٹ کے علاوہ یہ امپلیکیشن بھی ہے کہ وہ فرنٹ. اچھا یہ تو ابھی اس لیے یہ ہارش بات ہے. ٹھیک میں اس کو سافٹلی کہتا ہوں. اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے جس طرح ابھی جرمن اخبار نے کیا ہے، BBC نے کیا ہے، ICIJ نے کیا ہے کہ جی یہ بینیفیشل اونر ہے. یہ جب بینیفیشل اونر تھی 2004 میں سیمبا بینک کا بھی ایک لیٹر بھی ہے. جب یہ بینیفیشل اونر تھی اس وقت ان کی اتنی انکم نہیں تھی کہ یہ وہ خرید سکتے. اچھا اب یہ وہ کہہ رہی ہیں کہ وہ ان کے پاس نہیں تھی لیکن ان کے بھائی کے پاس تھی. تو بہرحال یہ اس پہ بھی بات کرتے ہیں. ظفر اللہ صاحب آپ آج یہی ہم بات کر رہے ہیں کہ ابھی عرفان قادر صاحب نے کہا کہ نہیں، اگر وہ 184(3) کے انڈر جیسے انہوں نے کہا ہے درخواست میں کہ ان کا تعلق نہیں ہے، پبلک آفس ان کے پاس نہیں ہے تو ان کو الگ کیا جائے. انہوں نے کہا نہیں، ان کے پاس ہے اور بارے ثبوت بھی ان کے اوپر ہو سکتا ہے مریم صاحبہ. کس چیز کا؟ یہ اس کیس کے فیصلے کے حوالے سے جو بھی اس وقت کیس زیر سماعت ہے اس کے اوپر مے فیئر کی جو منی ٹریل ہے. دیکھیے سب باتیں مختلف ہیں. مے فیئر کے فلیٹس میں جو 4 ہیں ان کے اوپر میڈم مریم نواز کا جو موقف ہے اس کے فیصلہ تو عدالت نے کرنا ہے، نہ میں نے، نہ شفقت صاحب نے، عرفان صاحب. سو فار ان کا جو ڈیفینس ہے وہ میں بتا دیتا ہوں. اور میں یہ نہیں کہوں گا کہ ثابت ہو گیا یا ثابت نہیں ہو گیا، یہ مناسب نہیں ہے. میں وکیل ہوں، میرے لیے مناسب نہیں ہے. پہلی بات ہے کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ کمپنی کے نام فلیٹس ہے اور یہ ان کے بھائی کی ہے اور 2006 میں ان کے پاس آئی. 2006 سے پہلے کا کوئی ثبوت سوائے کہ وہ ایک ڈیو ڈیلیجنس کا لیٹر ہے 1 مہینہ پہلے کا جو بینک، اس کے علاوہ کوئی ثبوت نہ ICIJ نے دیا، نہ PTI نے دیا، نہ شیخ رشید صاحب نے دیا. ابھی تک میں نے تو نہیں دیکھا ہے، تو دکھا دیں. یعنی انہوں نے کوئی ثبوت ابھی تک نہیں دیا. دوسری بات 2006 سے البتہ انہوں نے یہ کہا اچھا کہ وہ اس کی بینیفیشل اونر نہیں ہے، ٹرسٹی ہیں سنبھالنے کے لیے. شاید ٹرسٹ لا کی بعض لوگوں کو شاید تفہیم پوری نہ ہو. میں خود کئی ٹرسٹ کا ٹرسٹی ہوں، میں مائی سیلف. کئی اسکولوں کے یہاں ٹرسٹ ہے، ان کا میں ٹرسٹی. ٹرسٹیوں کی بے پناہ قسم ہے. بعض ٹرسٹی اس لیے بنائے جاتے ہیں کہ صرف ایڈمنسٹریشن کرتے ہیں. اس ٹرسٹ ڈیڈ میں لکھا ہوا ہے کہ ان کیس آف کوئی فیملی ایمرجنسی، ڈیتھ ان اللہ، تو وہ اس کے معاملات کو سنبھالے گی. یہ ان کا ہے ڈیفینس ہے. ٹھیک. نہ وہ اونر ہے، نہ وہ بینیفیشل اونر ہے، نہ ان کے وہ شیئر ہولڈر ہے، نہ ان کی اس طرح کی ڈائریکٹر ہے. یہ ان کا ڈیفینس ہے. لیٹ دا کورٹ ڈیسائیڈ. البتہ انہوں نے تو ہر ڈیفینڈنٹ نے اپنا الگ بیان دینا ہے. انہوں نے کہا میرا کوئی تعلق نہیں ہے. اگر وہ ایڈمٹ کریں گے تو بارے ثبوت ان پہ منتقل ہوگا. لیکن انہوں نے تردید کر دی ہے کہ وہ ایڈمٹ کیا ہے حسین
नवाज ने, उनके ऊपर बार सबूत है साबित करना। और वजीर आजम ने लेकिन वो जो डिपेंडेंट वाली बात थी वो बिल्कुल डिफरेंट है। अब उस पे आ जाते हैं। अच्छा, दो मुख्तलिफ मैं पन्ने उसके नहीं। ऊपर ब्रेक के बाद आऊं, लेकिन दो चीजें मुख्तलिफ हैं। लेकिन सर एक और सवाल साथ इरफान साहब ने जो कहा है वो उसका भी जवाब वो आ जाएंगे, डिपेंडेंट जब आएगा तो। कि नैब लॉ के तहत जो पब्लिक उनको बुलाया जा सकता साथी जो है, उनको बुलाया जा सकता है, ये उन्होंने फैमिली कहा। मेंबर्स हैं, उनको भी। अच्छा जफर साहब, कल जो एक इंटरव्यू दिया सलमान शहबाज साहब ने, उसमें उन्होंने कुछ और सवाल भी उठा दिए। उनके इंटरव्यू के बाद कुछ पैदा हो गए सवाल, वो जरा सुन लीजिएगा कि वो क्या कह रहे हैं। जरा चलाइएगा क्या कहा है उन्होंने। फैमिली की शाहजेब साहब डिवीजन जो है वो बैक इन 2007 बड़ी एमिकेबली जब जद्दा में एग्जाइल में थी तब हुई, और सारे फैमिली एसेट्स जो हैं वो इक्विटेबल उसकी डिस्ट्रीब्यूशन हो गई। तो वो कह रहे हैं कि 2007 में ये डिस्ट्रीब्यूशन हो गई, ये मामला 2006 के हैं और उससे पहले के हैं, तो क्या इतने पैसे जब फैमिली के डिवाइड हो गए तो वो कहां से आए? ये भी एक सवाल है, लेकिन मैं ब्रेक के बाद ये सवाल उठाती हूँ। छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और हमने एक सवाल ब्रेक से पहले छोड़ा था कि डिपेंडेंट होने का, जिसपे के सवाल किया था इरफान कादिर साहब ने कहा है कि नैब ऑर्डिनेंस के ज़रिए से बैरिस्टर साहब उनको बुलाया जा सकता है कोर्ट के अंदर। मरियम साहिबा को वो तरदीद कर दे फिर भी बुलाया जा सकता है। देखिए, ला नैब में ये लिखा हुआ है कि एक आदमी की अगर प्रॉपर्टी तय हो जाए कि फलां की है, किसी जुर्म से मुंसलिक हो जाए, तो साफ ज़ाहिर है अगर बेनामी जो होती है तो उसमें किसी को आप बुला सकते हैं, इसमें तो कोई बुरी बात नहीं है। ला में तो यही है। इसको करने के लिए पहले तो आपको तय करना पड़ेगा ना कि ये प्रॉपर्टी नवाज शरीफ साहब की है। इसके बारे में तो एक एवोटा ऑफ एविडेंस अभी नहीं आया, कहीं से भी ले आएंगे तो फिर देख लेंगे। पहले स्टेप वो है, तय अगर हो जाए उनकी है। नंबर 2, तय हो या शक हो कि ये गड़बड़ से है, इलीगल है, यस एनीबॉडी जिसके बारे में शक हो उनको बुलाया जा सकता है। ला तो यही है। अलबत्ता इस मामले में हम उनका मौके भी ये है कि ये उनके डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट टैक्स पेयर हैं बड़े अरसे से, और ये डॉक्यूमेंट सारे अब रिकॉर्ड में आ चुके हैं, सारे एनडीएन है उनके पास। लेकिन सर अच्छा सवाल ये सलमान शहबाज वाले पे भी अभी आना है कि 2007 का जो एक चीज मुझे आप एक चीज बताएं कि चलो तहरीक इंसाफ तो कहती रहती है, लेकिन जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जब वो सबूत पेश करती हैं, बीबीसी ने जो 2 डॉक्यूमेंट्रीज की, बीबीसी की पहली डॉक्यूमेंट्री 99 में आई थी, उसको किसी ने सू नहीं किया, किसी ने चैलेंज नहीं किया, फिर अभी रिपोर्ट आई उसकी। जर्मन अखबार जो है उसने 2 दफा, कल भी और आज भी उन्होंने मुख्तलिफ चीजें दी। आज नीलसन कंपनी का भी उन्होंने दे दिया, जिसकी बेनिफिशियल ओनर जो डॉक्यूमेंट दिया उसकी बेनिफिशियल ओनर मरियम साहिबा है। इसका जवाब दे दूं? सो नहीं, एक मिनट मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, अगर और ICIG तो है ही, अगर आप हम इसलिए समझते हैं कि ये केस अब बड़ा सॉलिड हो गया है कि ये चीजें इंडिपेंडेंटली आई है, और अगर इनको इतराज है तो इनको चाहिए उनको जाके सू करें और अच्छा इससे पहले कि मैं आपके पास आऊं इरफान कादिर साहब, ये बात आज जब तौफीक आसिफ साहब ने कही कि ये सारे सबूत हैं, तो उस पे अदालत ने एक रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा कि ये मवाद है, सबूत नहीं है। तो ये वाकई क्या बारे सबूत? अब जी इसको कुछ बताएंगे कि क्यों कहा उन्होंने? मैंने बड़े गौर से बैरिस्टर साहब की गुफ्तगू सुनी है, और उन्होंने बड़े कोहेरेंट तरीके से और अच्छे तरीके से अपना जो मौक़िफ़ है मियाँ साहब का उसको एक्सप्लेन किया है। लेकिन मैं समझता हूँ कि कुछ चीज़ें जो है वो नज़रअंदाज कर गए हैं, और वो क्लैरिफाई करना चाहता हूँ मैं। सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो प्रोविजंस है नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस के, इनमें लीगल फिक्शन इंट्रोड्यूस की गई है, और जब स्टैचूट लीगल फिक्शन इंट्रोड्यूस करता है तो फिर एक्चुअली क्राइम हो या ना हो, मसलन एसेट्स बियॉन्ड नोन सोर्स का जो प्रोविजन है, उसमें अगर आपके पास एसेट्स हैं तो फिर उसका मुआवजा हो सकता है आपके लेजिटिमेट सोर्स से। बेशक आपने ना भी करप्शन की हो, लेकिन कानून की नज़र में आप करप्शन करते हैं और आप करप्शन की डेफिनेशन में आते हैं। इसी तरह का एक और ऑफेंस है विलफुल डिफॉल्ट, कि अगर बर वक्त आपने कोई पैसा लिया है सरकार से या किसी इदारे से या किसी बैंक से और आपने पे नहीं किया, तो वो भी लीगल फिक्शन के जरिए क्राइम बनाया गया है, गो के वैसे वो सिविल रॉन्ग है। सो इस तरह के जो क्राइम्स हैं उसमें ओनस जो है उस पर चला जाता है जिसके पास के वो एसेट्स आ जाएं। तो ये सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि ये फैसला इरफान कादिर ने नहीं करना,
شفقت محمود صاحب نے یا بیرسٹر صاحب نے نہیں کرنا, یہ تو عدالت نے کرنا ہے. لیکن عدالت جو فیصلہ کرے گی وہ قانون کے دائرے میں رہ کے کرے گی. عدالت قانون کے نیچے ہے, قانون سے مبرہ یا قانون سے اوپر نہیں ہے. یہ ٹھیک ہے کہ ہماری عدلیہ, ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک آزاد عدلیہ ہے, لیکن یہ قانون سے آزاد نہیں ہے, یہ آئین سے آزاد نہیں ہے. اور ایز اے لیگل ایکسپرٹ میں صرف یہ کہوں گا کہ جو ریلیونٹ پروویژنز ہیں اگر ان کو سامنے رکھا جائے تو یہ پورے کا پورا اونس جو ہے وہ شریف فیملی پہ ایز اے ہول جاتا ہے. ان کو قانون نے کلب کر دیا ہے. یہ ایک پرابلم آئے گی ان کو, اور یہ سپریم کورٹ کو بھی بہت پرابلم آ رہی ہے. اور میں یہ بھی سوچ رہا تھا کہ اس کا آؤٹ کم کیا ہو سکتا ہے ساری چیز کا. ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ یہ پی ٹی آئی کے حق میں فیصلہ ہو جائے اور ان کو بہت سیاسی فائدہ ہو. دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ پی ایم ایل این کے حق میں ہو اور پی ایم ایل این بہت گین کرے سیاست میں. لیکن اس کے بعد کورٹ کا کیا بنے گا؟ کیا کوئی ایسی بھی صورت ہو سکتی ہے کہ ہم کہیں کہ جی نہ پی ٹی آئی کے حق میں ہوا ہے نہ پی ایم ایل این کے حق میں ہوا ہے, بلکہ کورٹ ہیز ایمرجڈ ایز دی ونر. یہ چیز جو ہے یہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ اس پہ اگر بات کی جائے تو دیٹ وڈ بی ویری انٹرسٹنگ. بالکل, یہ واقعی یہ بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے. میں بیرسٹر صاحب سے لے کے پھر میں آپ کے پاس دوبارہ, میرے سوال ذہن میں ہے ایک, اس پہ پوچھوں گی ضرور, لیکن یہ جو ہے کہ کورٹ کیسے ونر ہو سکتی ہے. دیکھیے عرفان صاحب نے جو بات کی نا یہ آخر والی, کورٹ نے پہلے 2-3 دن میں یہ مسئلہ خود اٹھایا ہے. شفقت صاحب بھی ہوتے, میں بھی وہاں ہوتا ہوں. انہوں نے کہا یار جس کے بارے میں, جس کے حق میں فیصلہ ہو جائے دوسرے تو ہمیں گالیاں نکالیں گے. اور ہم اس لیے ریلیکٹنٹ بھی تھے اس کیس کو لینے میں. یہ مسئلہ واقعی جینون ہے. ہمارے ہاں آج کل بشمول میرے, ہم نے یہ لیگل ایتھکس بنا لیا ہے کہ اگر میں جیت گیا تو فیصلہ بالکل ٹھیک, اگر میں ہار گیا ہوں تو آپ سارے گڑبڑ ہے. اس کے علاوہ میں بات بن جاتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ عرفان صاحب نے یہ ٹھیک کہا کہ برڈن بعض اوقات شفٹ ہوتا ہے. نیب نے یہ لیگل فکشن نہیں کریٹ کی تھی, یہ 1947 کے اینٹی کرپشن ایکٹ سے یہی آ رہی ہے کہ اگر آپ کے بیان ریزنیبل سورسز سے, نون سورسز سے بہتر زیادہ آپ کی انکم ہے, مال آپ کا ہے, تو آپ سے منظریہ ثابت کرنا لازم نہیں ہوتا, آپ کے اوپر بوجھ آ جاتا ہے کہ آپ اس کو بتائیں. یہ بالکل ٹھیک ہے, اس میں کوئی اختلاف ہمیں نہیں ہے. ویلفل ڈیفالٹ کا بھی بات ٹھیک ہے. میں اس لیگل پوائنٹ سے میں اتفاق کرتا ہوں, بلکہ یہ لیگل فکشن آج سے نہیں ہے, یہ 47 سے آ رہا ہے. ٹھیک, پرابلم یہ ہے آپ کو پہلے تو ثابت کرنا صحیح ہے کہ آپ کا یہ مال غلط ہے. آپ نواز شریف پہلے ثابت کر دیں تو پھر ان سے بھی لاگو ہو جائے گا. اب دیکھیے پہلے میری بات پوری کر دیں, اس کے بعد میں نے جواب دینا چونکہ مجھے روکا تھا انہوں نے. انٹرنیشنل ڈاکومنٹ پہ بی بی سی جرمن جو بھی ہیں, ان کے وکیل نے یہ آرگومنٹ بے پناہ تفصیل کے ساتھ دیے. وہ روکتے رہے جج صاحبان کہ آپ اس کو نہیں پڑھ سکتے. بہت بیٹھے تھے, میں بھی. یہاں تک انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے انہی کے اوپر جانا ہے انٹرنیشنل ان خبروں کے اوپر, تو آپ کے کلائنٹ جو بیٹھے ہیں نا پیچھے, خان صاحب بیٹھے تھے اس دن, ان کے بارے میں جو کچھ بار چھپ چکا ہے پھر وہ بھی ہم مان لیں گے. البتہ جب بہت زیادہ ہوا تو اس کے بعد وہ چپ کر گیا, انہوں نے کہا پڑھ لو. تو یہ جو پاکستان کے لاء میں پالیٹکس اپارٹ, اس طرح کی خبریں جو ہیں یہ صرف 1-2 کیسز میں رپورٹ ہوئی ہیں, وہ بھی جہاں صدر پاکستان کو, میں اپنی بات پوری کر لوں, جب صدر پاکستان کو اپنی 58(2)B کی ڈسکریشن کے لیے سم مٹیریل, یہ کورٹ کے الفاظ ہے, ادروائز پاکستان کا جو لاء ہے قانون شہادت آرڈر, اس میں یہ ایڈمیسبل ایویڈنس نہیں ہے. اگر آپ مجھے اجازت دیں, پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ جو جرمن اخبار میں آئے خبریں صرف نہیں آئیں. خبر ہوتی ہے ایک نیوز رپورٹ آ گئی, اس میں انہوں نے وہ سرٹیفکیٹ ڈاکیومنٹ دیے ہیں جس پہ دستخط ہے مریم صاحبہ کی. سو اس کی نوعیت ذرا مختلف ہے, اور اگر ان کو اعتراض ہے اور یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی عزت پہ داغ آیا تو ان کو جا کے سو کرے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں, چلے میں اس کو اس طرح کہتا ہوں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ثابت ہوگا ان ڈاکیومنٹ سے کہ مریم صاحبہ منروا کی بھی اونر تھیں اور اس کے لحاظ سے نیلسن ایسکول کی بھی اونر تھیں, اور جب یہ ثابت ہوگا تو ان کے پاس کوئی نون سورس آف انکم اتنا نہیں ہے کہ وہ یہ ساری پراپرٹیز خرید سکے, کیونکہ یہ کمپنیز کوئی منی ارننگ انٹیٹیز نہیں ہیں. اور جائیداد کی جو تقسیم ہے وہ بھی 2007 میں ہوئی. جائیداد کی تقسیم جو ہے 2007 میں, وہ ایک علیحدہ سبجیکٹ ہے, اس پہ بھی آتے. دوسرا بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ عرفان قادر صاحب نے ریز کیا کہ عدالت کیسے سرخرو ہو. ہم تو, میں لائر تو نہیں ہوں, لیکن ایک مقولہ ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں, اور وہ مقولہ یہ ہے کہ جسٹس شوڈ ناٹ اونلی بی ڈن بٹ سین ٹو بی ڈن, یعنی کہ انصاف صرف
کرنا نہیں چاہیے بلکہ وہ واضح ہو یا سب کو نظر آئے کہ انصاف ہوا ہے. تو میرا خیال ہے جب انصاف سب کو نظر آئے گا, اور ہم تو بربراہ کہتے ہیں کہ ہم کورٹ کا فیصلہ تسلیم کریں گے. اس میں الیکشن کمیشن کے اندر بھی ایک خان صاحب کو بلا لیا گیا ہے, اور اسی طرح سے ایک اور پٹیشن جو ان کے خلاف سپریم کورٹ میں سنی جا رہی ہے. پھر وہ یہ نہ ہو کہ پھر یہ جو بات عرفان قادر صاحب نے کہ میں سوئی اٹک گئی ہے, یہ نہ ہو کہ کہیں بیلنس کے چکر میں. اب مجھے نہیں پتا, لیکن دیکھیں خدا نہ خواستہ ای سی پی میں آپ دیکھ لیں دو مختلف چیزیں چل رہی ہیں. ایک تو عمران خان صاحب کے خلاف جو پٹیشن ہے اس میں ان کے جو وکیل ہیں بار بار تاریخیں لیتے جا رہے ہیں. ایک اکبر بابر نے کوئی کنٹیمپٹ والی جی فنڈنگ کی, اس کی 21 تاریخ ہے, وہ سامنے آ جائے گی. اچھا میں ایک چھوٹی سی بریک لے رہی ہوں, پھر عرفان قادر صاحب کے پاس جاتی ہوں کیونکہ انہوں نے ایک بڑا ہی انٹرسٹنگ سوال اٹھایا ہے اور میں ایز اے اسٹوڈنٹ ضرور پوچھنا چاہوں گی کہ عدالت کیسے سرخرو ہو سکتی ہے. بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں کوئکلی کیونکہ میری سوئی اٹکی ہوئی ہے تو میں عرفان قادر صاحب سے پوچھ لوں, سر یہ جو آپ نے بات کی کہ عدالت نے سرخرو ہونا ہے یا عدالت کا ٹرائل ہو رہا ہے, یہ آپ نے نہیں کہا, میں ایڈ کر رہی ہوں, اس کا کیا مطلب ہے؟ عدالت کیسے سرخرو ہو سکتی ہے؟ دوسرا ایویڈنس والا, ہاں جرمن ایویڈنس والا, اخباروں اور ٹی وی رپورٹوں کے اوپر جی باقاعدہ سرٹیفکیٹس آئے, ہاں کہ اس میں ثبوت پیش کیے نا. جی قادر صاحب. جی یہ جو آپ نے بات کی ہے عدالت کے سرخرو ہونے کی, کہ عدالت ساری چیز سے کس طرح سرخرو ہو سکتی ہے, تو نیچرلی عدالت کے پاس دو پاسبلٹیز ہیں. ایک یہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب کو ڈسکوالیفائی کر دیا جائے, جس طرح کہ ایک پچھلے دور میں پرائم منسٹر صاحب کو ڈسکوالیفائی کیا گیا تھا. تو ایک امپریشن جائے گا کہ اگر پچھلے پرائم منسٹر کو بھی اسپیئر نہیں کیا تو ان کو بھی اسپیئر نہیں کیا. اب ایک طرف تو یہ کہا جا رہا ہے کہ جی اس کیس میں اور اس کیس میں بڑا ڈیفرنس ہے, لیکن اگر آپ اس کو تھوڑا غور سے دیکھیں تو یہ ایسا معاملہ ہے جو کہ پارلیمنٹ کے کرنے کا تھا پہلے بھی اور شاید اب بھی, کیونکہ یہ پارلیمنٹ کا کام ہے کہ وہ معاملہ جو ہے اس طرح کا ڈسکوالیفیکیشن کا اگر کوئی کویسچن آتا ہے تو وہ چیف الیکشن کمشنر کو بھیجیں. لیکن عدالت چونکہ آلریڈی اس پہ فیصلہ دے چکی ہے اور وہ پارلیمنٹ کے فنکشنز تقریباً انہوں نے خود ہی ایزیوم کر لیے ایک لمبی سی ریزننگ دے کے, تو اب اگر لا کو ایکولی اپلائی کرنا ہے تو اس کا طریقہ تو یہ, یا تو پھر لارجر بینچ کانسٹیٹیوٹ کر کے پاکستان کے جو جوڈیشل پریسیڈنٹس ہیں ان کو ریکنسائل کیا جائے, کیونکہ اگر ان میں انکنسسٹنسی رہے گی تو پھر عدالت اس طرح کا فیصلہ دے جائے جو کہ اپیرنٹلی قانون کے مطابق تو ہو لیکن اس میں انکنسسٹنسی آ جائے تو عدالت کو بڑی مشکل میں عدالت پھنس جائے گی. لیکن اگر عدالت کا فیصلہ قانون کے مطابق نہ ہو تو پھر یہ پرابلم آئے گی کہ پارلیمنٹ کا کیا ڈومین ہے, عدالت کی کیا ڈومین ہے, اور کیا ایک ادارہ دوسرے ادارے کی ڈومین میں گھس سکتا ہے, جا سکتا ہے, اور اگر پہلے گیا تھا تو پھر ان کو چاہیے کہ وہ پریسیڈنٹس کو بھی ریوزٹ کریں. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اگر عدالت کو جو چاہیے ان کے لیے راستہ یہی ہے کہ ان کو لارجر بینچ بنا کے تو ہماری جورسپروڈنس کو ریکنسائل کرنا چاہیے, اور یہ ایسا مسئلہ بن گیا ہے کہ اس میں تمام ججز جو ہیں بیٹھے, فل کورٹ بیٹھے, اور ونس فار آل ہماری جورسپروڈنس کا ایک تعین ہونا چاہیے جو کہ ابھی تک نااہلیت ہی دیکھتے ہیں. عرفان صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ نااہلیت ہی بنتی ہے, عدالت پارلیمنٹ کو تو نہیں بھیج سکتی اس طرح کا کوئی معاملہ, یا آپ کے خیال میں وہ بھیج سکتے ہیں؟ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت صورتحال اس طرح سے ہے کہ اگر پرائم منسٹر صاحب کو بچاتے ہیں تو عدالت جو ہے وہ نظر نہیں آتی کہ عدالت غیر جانبدار ہے, ٹھیک, بلکہ ایسے لگے گا عدالت اگر پرائم منسٹر صاحب کو نہیں ہٹاتے ٹھیک, تو عدالت جو ہے وہ غیر جانبدار نہیں لگے گی. صحیح. اور اگر جانبدار لگے گی اگر پرائم منسٹر صاحب کو نہیں ہٹاتے, اور اگر پرائم منسٹر صاحب کو ہٹا دیتے ہیں جی تو پھر عدالت تو جانبدار لگ سکتی ہے, لیکن قانون جو ہے وہ آپس میں اس کی کیا حالت ہوگی. تو یہ ایک مشکل وقت ہے, گھڑی ہے, ٹرائل اصل میں کرنے کے لیے لارجر بینچ بنانا پڑے گا, لارجر بینچ بنانا پڑے گا. لیکن جو میں سب چونکہ وائنڈ اپ آپ نے کرنا ہے, مختصر جاننا چاہوں گی شفقت صاحب کہ یہ جو اب پولیٹیکل سچویشن ہے, کیونکہ رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا ہے, مختلف لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ عوامی رد عمل آئے گا, عوام کی عدالت میں بھی جایا جا سکتا ہے نا. پرائم منسٹر کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی یہ ہوا ہے, میں عوام سے فیصلہ لوں گا اور واپس جاتے ہیں. بالکل پرائم منسٹر کے پاس اختیار ہے عوام کے پاس جانے کا, وہ تو جب کہیں آپ, اگر کوئی ایسا فیصلہ ہمارے آئین میں موجود ہے کہ وہ اسمبلی ڈیزالو کر کے وہ الیکشن بھی کال کر سکتے ہیں. لیکن
جو عام تاثر ہے. نہیں لیکن اگر ڈسکوالیفائی ہو جاتے ہیں تو پھر کیا بڑی پرابلم ہو جائے گی نا. نہیں پھر تو وہ نہیں کر سکیں گے نا, پھر ان کا سکسیسر ہی کر سکتا ہے. لیکن جو عوام کی کو آپ نے عوام میں جو تاثر ہے نا, میں اب یہ آپ اسے نان سائنٹیفک کہہ دیں, میں نے جس بندے سے بات کی ہے اس نے کہا جی یہ تو ہمیں پتا ہے کہ یہ فلیٹ انہوں نے 93 94 میں خریدے تھے, اس وقت سے رہ رہے ہیں اور یہ مطلب کہ غلط بیانی کر رہے ہیں, لیکن پھر ہر کوئی یہ بھی کہتا ہے لیکن ان کو سزا نہیں ہوگی. سو یہ ایک عجیب سی ایک قومی مخمصے میں ہے کہ اگر اداروں کا ٹرسٹ بحال کرنا, کورٹس کا ٹرسٹ بحال کرنا, یہ ساری چیزیں بڑا میجر چیلنج ہے اور یہ چھوٹا کیس نہیں ہے. لیکن اس کیس سے بہت سارے شاخیں نکلیں گی. پھر کانسٹیچوئنسی بھی تو ہے نا, وہ جو پی ایم ایل این کہتی ہے, ان کی کانسٹیچوئنسی کہتی ہے کہ جی اگر ایسا ہوا تو ہم سڑکوں پہ آئیں گے, ہم احتجاج کریں گے. میرا خیال ہے کہ یہ صرف کورٹ کو اور لوہے کے چنے جو ہے وہ ہم چبانے والے ہیں, پریشر کرنے کے لیے اس قسم کی باتیں کی جا رہی ہیں. ٹھیک. اور کیونکہ ان کی تاریخ حملہ کرنے کی ہے کورٹ کے اوپر, تو شاید وہ ڈرایا جا رہا ہے کہ جی یہ پھر ہو سکتا ہے. اچھا, ابھی تو الیکشن کمیشن کی مضبوطی کی بھی بات ہونی ہے, لیکن بیرسٹر صاحب یہ آخری میں چاہتی ہوں کہ آپ اس کے اوپر بات کریں کہ جو ابھی عدالت کی ٹرائل اور اس کے اوپر ہوتا ہے, یعنی لگ رہا ہے کہ وزیر اعظم نااہل ہو سکتے ہیں. میں نے نہیں کہا, عرفان قادری صاحب نے. بات یہ ہے کہ جی سپریم کورٹ آف پاکستان کو اس طرح کے معاملات میں نہ پڑھنا چاہیے تھا, نہ دنیا میں پڑھتے ہیں. اس کو پولیٹیکل کوسچن کہتے ہیں جہاں قوم اتنی پولرائزڈ ہو, اس لیے. لیکن ہمارے اوپر چونکہ دباؤ تھا, کہتے جی کورٹ سے بھاگ گئے, ہم نے کہا جناب آپ ضرور سنیں. ٹھیک ہے نا جی, کورٹ کو اس بات کا اندازہ ہے, وہ کئی دفعہ خود کہہ چکے ہیں. ہمارے ملک میں کلچر بھی یہ بن گیا ہے, میں جیتا تو کورٹ صحیح ہو, میں بارا تو کورٹ غلط. ان کے ملنے والے سارے کہتے ہوں گے کہ یہ ہے, اور میرے ملنے والے سارے کہتے ہیں کہ عمران خان ہے. اپنی کانسٹیچوئنسی ہے. آگے چلیں. کوئکلی 3-4 باتیں انہوں نے کی, میں آپ کو عرض کروں. عرفان صاحب نے ایک بات بڑی صحیح کی ہے, اسی میٹر کے اوپر, اس طرح کے میٹر کے اوپر اسحاق خان خاکوانی جو میرے بھی دوست ہیں, ان کی لیڈر ہے, 7 رکنی بینچ جو ہے میاں نواز شریف کو ایگزامینیٹ کر چکا ہے. اس میں سے بہت سارے معاملات ہوئے ہیں جو اس پیٹیشن میں ہیں. شاید بہرحال میں اس سے آگے نہیں جاتا. رہ گیا پریشر. آئی ول دا لاسٹ پرسن ٹو سے کہ کورٹ پہ پریشر ہے. اگر ہماری سائڈ پہ کسی نے انڈائریکٹلی کیا تو غلط کیا. میں نہیں کہتا کہ انہوں نے اس لیے کیا ہے, ان کی تعبیر اور ہے کہ ہم جج کے لیے نہیں کہہ رہے, فلاں کے لیے کہہ رہے. البتہ یہ ایک بات طے ہے, آپ کل دکھا دینا, عمران خان تو پبلکلی کہتا ہے کہ میرے دباؤ پہ سپریم کورٹ کیس سن رہی. ایک بات ہے, بات یہ ہے کہ جرمن جو ڈاکومنٹ انہوں نے کہہ رہے ہیں نا, ان میں سے کوئی ڈاکومنٹ ایسا نہیں ہے جو پہلے ریکارڈ فائل کا حصہ نہ ہو, یا نتھنگ نیو. رہ گیا یہ سو نہیں کرتے. عمران خان کے اوپر ایسے مارل ایلیگیشن لگے ہیں پوری دنیا کے اخبارات میں, وہ بھی ذرا سو کر لیں. ایسا نہیں ہوا کر. آخری بات یہ ہے کہ یہ سارے معاملات ای سی پی میں پڑے ہوئے ہیں, سارے ای لے گئے. لیکن سر آپ بھی تو سو کر سپریم سکتے کورٹ میں ہیں بھی گئے. کیا آپ لوگ بھی تو سو کر سکتے ہیں کہ بھئی باہر جا کے سو کر سکتے ہیں. بھائی انہوں نے خود آئی سی جے کی ویب سائٹ پہ لکھا ہوا ہے, ہم نہیں کہہ رہے کہ ایویڈنس صحیح ہے, آپ پڑھ کے دیکھ لیں. کھڑے جرمن اخبار کو سو کیوں نہیں کرتے بابا؟ لاس اینجلس ٹائم کو تو سو کر لو, عمران ہی تو وائٹ کیس میں, پھر ہم دیکھ لیں گے. یہ تو کیا چھوڑیں, دیکھیے یہ نہ کریں نا, اس باتوں میں آپ نہ ڈالیں. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں, کسی نے نہیں کیا. اصل بات یہ ہے کہ ای سی پی میں بھی یہی آپ اس لیے نہیں کر رہے کہ آپ کو پتا ہے کہ وہاں ثابت. عمران خان کر دینا پھر ٹیرین کو. اچھا اس کے خلاف کیس چھپا ہوئے ہیں. یہ دیکھیں اندازہ اچھا بولے بیرسٹر جو ہے. یار میں آپ کو کہہ رہا ہوں آپ بات نہ کریں, میرا فرض ہے جواب دینا, اور وہ خبریں چھپ چکی ہیں. میں ویسے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو اگر آپ کہتے ہیں, آپ اپنی بات کریں نا, آپ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ خبر غلط ہے, یہ جرمن اخبار نے غلط کیا, بی بی سی نے غلط کیا, بجائے یہ جواب دینے کے لیے جی آپ کیوں نہیں کرتے, یہ کیوں نہیں کہتے کہ فارن پریس نے لگائے ہیں وہ ٹھیک ہے. اچھا آپ اس کا جواب یہ کیوں نہیں دیتے کہ آپ کیوں نہیں سنتے. اچھا شفقت صاحب, اگر کمیشن بنتا ہے آپ کو قبول ہوگا؟ انہوں نے کہا دیکھیں اس وقت ہم کورٹ کی جو فیصلہ کرے گا وہ ہمیں منظور. عرفان قادری صاحب کوئکلی, اگر کمیشن بنتا ہے تو یہ ٹھیک ہے, اور لگتا ہے کہ کمیشن بن سکتا ہے؟ اگر کمیشن بنا تو یہ بالکل ایک غیر قانونی چیز ہوگی, کیونکہ ایک کمیشن بنانا جس کو کہ فنکشنز دینے انکوائری یا انویسٹیگیشن کے, تو وہ تو انڈر دا اسٹیچوٹ وہ ادارے بنے ہوئے ہیں جو انویسٹیگیٹ کرتے ہیں یا جو پروسیکیوٹ کرتے ہیں, جو انکوائر کرتے ہیں, اس پہ کورٹ کا تو کوئی عمل دخل نہیں ہونا چاہیے. بہت ہم نے کہا بنا کورٹ بنایا تو ہم حاضر ہیں, پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ ہم بائیکاٹ کریں گے. میں کہہ رہا ہوں جو کورٹ فیصلہ کرے گا ہمیں منظور ہے. اب آپ یہ کہہ رہے ہیں, خان صاحب نے کہا ہے کہ میں کہہ رہا ہوں آپ
नहीं, पीटीआई ने तो उनके नईम बुखारी साहब ने तो बॉयकॉट किया, उन्होंने कहा अगर कमीशन जी, जी, मिलेगा वो मैं आपको कह रहा पूरी हूँ जी, जिम्मेदारी हमें के साथ कोर्ट का फैसला हमें कबूल है। कबूल है अगर कोर्ट करेगी कि नहीं, कमीशन जो भी बनता है, फैसला तो वो नहीं, लेकिन अगर कोर्ट का इलीगल फैसला है तो वो भी आपको कबूल है। देखें जी, बात यह है कि कोर्ट सबसे सीनियर कोर्ट है पाकिस्तान का, अगर वो फैसला करता है ना तो हम कैसे कोर्ट कह लॉ सकते से हैं कि ऊपर illegal है, है? कोर्ट लॉ से बड़ा है कि लॉ कोर्ट से बड़ा नहीं, है? इरफान साहब, ये कौन आपने डिटरमिन देखना। करेगा ना उसको? हाँ, ये अच्छा उसको कौन determine बहुत शुक्रिया सर। डिटरमिन करता है इसको। सर बहुत बहुत शुक्रिया इरफान कादिर साहब, थैंक यू सो मच। बैरिस्टर साहब, शफकत साहब, मेरा ख्याल है गुफ्तगू आपने सुनी है। अदालत का ट्रायल है, अदालत सुरखरू होती है या नहीं होती, ये मैंने नहीं कहा, इरफान कादिर साहब ने कहा है। लेकिन सवाल यही है कि इस पूरे मामले के ऊपर सुरखरू होगा कौन, अदालत होगी या नहीं, फैसला आपका।